सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयातुम मिन आयातिल्लाह व मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ातिन नबी अश-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या ही खूब इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासें, आओ जोदे शहे कौसर का भी दरिया देखो, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। हज़रात, खुतबा मसना के बाद मैंने जिस आय करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। ये इस आयत करीमा का तर्जमा रहा उर्दू में। ये मुक़द्दस महीना ज़िक़ादा और इसके बाद ज़िलहिज्ज का महीना आने वाला है, जिसमें हुज्जाज किराम के हज के अरकान पूरे होते हैं और हज मुकम्मल तौर पर अदा करते हैं। इस मुक़द्दस महीने में उन तमाम हुज्जाज किराम का सफ़र शुरू होता है और बिलख़ुसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान से लोग इन अय्याम में सफ़र हज के लिए जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कुछ हज़रात तो जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। तो उस मुनासिबत से मैंने सोचा कि आप ज़रा हज के फ़ज़ाइल और हज के ताल्लुक़ से चंद बातें आज के जुमा के ख़िताब में आपके सामने पेश करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। हज का मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ हाजी के दिलो दिमाग में यही मकसद होना चाहिए कि मैं ये हज अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए यह अमल कर रहा हूँ। वरना आज का दौरा और आज के इस पुरफ़तन माहौल में लोगों के नज़रियात, ख़यालात और फ़िक्रें कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे अहबाब इसलिए भी हज कर लेते हैं कि साहब नहीं करूँगा तो पड़ोसी क्या कहेंगे, दोस्त अहबाब रिश्तेदार क्या कहेंगे कि अल्लाह ने इतनी दौलत नवाजी फिर भी ये हज नहीं करता। कुछ इस इरादे से करते हैं, कुछ साहब फ़ख्रिया तौर पे हज करते हैं कि मैं हज करूँगा तो लोग मुझे हाजी कहेंगे, जब कभी भी मेरा नाम लिखने का वक्त आएगा तो मेरे नाम से पहले पहले लफ्ज़ हाजी लगाएंगे। यानी तरह तरह के मकसद हमने हज के पीछे लगा दिया। हज हो या दिगर कोई भी इबादत हो, इबादत का मकसद रियाकारी नहीं, इबादत का मकसद हमारे दिलो दिमाग में फ़ख्र नहीं होना चाहिए, कोई घमंड, कोई तकब्बुर वाली बात नहीं होनी चाहिए। फ़कत हमारा मकसद एक ही होना चाहिए, अल्लाह, अल्लाह के रसूल की रज़ा के खातिर मैं ये अमल कर रहा हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। जैसे ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हज और उम्रा के ताल्लुक़ से फ़रमाया, वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो। यानी क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया अपने फ़ज़ल व करम से मुझ पर कि मुझे दौलत से नवाजा और मैं इस सफ़र के लायक हुआ। अल्लाह ने मुझे इस सफ़र की इस्तिताअत अता फ़रमाई। हज हर एक पे फ़र्ज़ नहीं है, ये एक बदनी और माली दोनों तरह की इबादत है। इसमें बदन भी लगता है, माल भी खर्च होता है। नमाज इसमें सिर्फ़ ये आपकी बदनी इबादत है, नमाज के लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात है वो माली इबादत है, खाली वहाँ माल चलता है। लेकिन हज वो एक बेहतरीन इबादत है जहाँ जिस्म को भी मेहनत करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको अपनी हलाल तरीक़े से कमाए हुए माल को भी खर्च करना पड़ता है। तो ये बदनी और माली दोनों तरह की मेहनत इस इबादत में शुमार है। तो इसलिए ये इबादत बड़े ही अहम इबादत है हज, और उन्हीं लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत हो। साहिब इस्तिताअत से मुराद ऐसा इंसान कि अल्लाह ने जिनको इतनी दौलत दी कि वो उस सफ़र के अखराजात को बर्दाश्त कर सके और जितने दिन उस सफ़र में रहे उतने ही दिन अपने बाल बच्चों के नानो नफ़क़ा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे हो। उनके बाल बच्चे हैं, अहलिया है, घर में माँ बाप है अगर, तो उन तमामों के लिए खाने पीने का माक़ूल इंतज़ाम हो
اتنے دنوں کے لیے جتنے دن وہ اس سفر میں رہنے والے اور اس سفر کے تمام اخراجات کو وہ برداشت کر سکے، وہ صاحب استطاعت ہے۔ اب جب کبھی بھی زندگی میں اتنی دولت ان کے پاس آ جائے، سمجھ لو کہ ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اب جتنی تاخیر کرے گا وہ اتنی ہی گنہگار ہوگا، لیکن اب زندگی میں ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے تو اب ان کو کرنا ہی ہے۔ اگر وہ نہیں کیا اور بعد میں دولت چلی گئی تو مسئلہ یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں قرض لے کر کے حج کرے، لیکن ضرور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، انہوں نے تاخیر کی تو تاخیر کے بنیاد پہ دولت چلی گئی، اب غلطی ان کی ہے، اس لیے اب اس کی گناہ اور اس کی سزا کے طور پہ بعد میں قرضہ لے اور قرضہ کر کے حج کرے، اور ارادہ یہ ہو قرضہ لیتے وقت کہ صاحب انشاءاللہ واپس آنے کے بعد میں ضرور وہ لوٹاؤں گا۔ اگر نہیں بھی لوٹا پایا تو اس قرضے پہ کوئی مواخذہ نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرضے پر ان کو کوئی سزا اور کوئی عذاب نہیں عطا فرمائے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ حج آج کتنے ایسے احباب ہیں ہمارے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے، لیکن دنیاوی کچھ عذر کی بنیاد پہ کچھ بہانے بنا کر کے صاحب وہ تاخیر کرتے جاتے ہیں، کبھی بال بچوں کی شادی کا بہانہ بنا کر کے، کبھی بچوں کی پڑھائی لکھائی کا بہانہ بنا کر کے کہ ابھی بچے پڑھائی کر رہے ہیں، ابھی ان کے پڑھائی میں بہت خرچ ہے، یعنی ان کے دنیاوی علوم اور پڑھائی کو خرچ کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے لیکن آپ حج کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ دنیاوی بہانے ہیں آپ کے، یہ آپ کے کوئی عذر شرعی نہیں ہے، یہ دنیاوی عذر ہے، یہ بہانے ہیں۔ تو اس طرح کے بہانے کر کے حج کو تاخیر نہ کریں کہ بال بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، ان کی پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے، ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، ابھی ایک مکان ہے دوسرا مکان لینا باقی ہے، ابھی میں 10 لاکھ کی گاڑی میں چل رہا ہوں، ابھی مجھے 20-25 لاکھ کی قیمت کی گاڑی لینی ہے، یعنی اس طرح کے یہ بہانے بنا کر کے لوگ حج کو تاخیر کرتے ہیں۔ حج ایک بار فرض ہو گیا، اب آپ جتنی تاخیر کریں گے اتنے ہی گنہگار ہوتے رہیں گے، اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا پھر ہو گیا، آپ کو جلدی سے حج ادا کر لینا چاہیے، ورنہ پھر یاد رکھیں اگر وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ڈر ہے کہ وہ لوگ یہود و نصارہ ہو کر کے مرے، یعنی بے ایمان ہو کر کے ان کی موت ہو، اس بات کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ وہ حضرات جن کے اوپر حج فرض ہے یہ بہانے اور ہیلے بہانے چھوڑیں اور فقط اللہ کے واسطے وہ نکل جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ حج میں جو خرچ ہوتے ہیں اس سے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ صاحب میں خرچ کروں گا میرے مال میں کمی آ جائے گی، آج میرے پاس لاکھوں روپے کا ٹرن اوور ہے، میں 2-3-4 لاکھ روپیہ ابھی حج میں خرچ کر دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا۔ یاد رکھنا اگر خلوص نیت کے ساتھ تمام اچھے ارکان اور فرائض کو اچھے انداز سے کما حق ہو اگر آپ نے ادا کر کے حج کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے حاجیوں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ حج اس انداز سے کیا کہ تمام فرائض کو اچھے انداز سے ادا کیا اور ان کا حج رب کے بارگاہ میں قبول ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس حج کی برکت سے مالدار بنا دے گا، اللہ ان کو غنی فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس خیال میں مبتلا میں نہ رہیں کہ صاحب کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی، میرے دولت میں کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ آپ کو خلوص نیت کے ساتھ للہیت کے ساتھ آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بے شمار اس تعلق سے فضیلتیں احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں حلال کمائی سے زاد راہ کے لیے تمام انتظامات کرتے ہیں، حلال کمائی سے یہ سفر کرتے ہیں اور تمام ارکان فرائض اور واجبات کو اچھے انداز سے ادا کر کے وہ لوگ جو حج ادا کرتے ہیں ان کے تعلق سے بے شمار فضیلتیں احادیث کریمہ میں آئی ہے۔ انشاءاللہ وہ آج مختصر سے بیان میں آپ سماعت کریں گے۔ یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی، رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام، اے پیارے خلیل، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، عام اعلان کر دیں کہ وہ لوگ اس گھر کے حج اور زیارت کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اعلان کا حکم ملا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ لوگوں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب آپ خانہ کعبہ کے طواف اور خانہ کعبہ کے حج اور زیارت کے لیے تشریف لاؤ۔ ایک روایت تو یہ ہے، اس کے بعد دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ اے پیارے خلیل آپ لوگوں میں اعلان کر دو کہ لوگ اس گھر کی زیارت اور طواف اور حج کے لیے آئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مولا میں مکۃ المکرمہ میں ہوں، خانہ کعبہ کی میں نے تعمیر کر دی تیرے حکم کے مطابق، لیکن اب میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں اپنی آواز کو پوری دنیا میں پھیلاؤں، اس لیے کہ تیرے مخلوق تیرے بندے صرف مکے کے سرزمین میں نہیں بلکہ وہ پوری دنیا میں کونے کونے میں بسے ہوئے ہیں، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، دنیا کے کونے کونے میں تیرے بندے ہیں۔ میں یہاں سے آواز لگاؤں گا، میری آواز دنیا کے کونے کونے میں کیسے پہنچے گی؟ میرے پاس کوئی آلہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پوری دنیا میں آواز کو پہنچا دوں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج کا دور ہے، یہ سائنس ترقی کر چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج اگر ہمیں احمد نگر کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانی ہو تو بہت آسانی کے ساتھ ہم اس آواز کو پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ ہے۔ آج آپ کو ایک اعلان نشر کرنا ہو تو آپ صرف اسے ریکارڈ کر کے آپ واٹس ایپ گروپ میں ڈال دو، آنن فارن پورے ہندوستان کیا تمام ممالک میں آپ کی آواز پہنچتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اس دور میں اس طرح کے کوئی آلہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے آواز کو عام کیا جائے، آواز کو نشر کیا جائے، اعلان عام کیا جائے۔ حضرت پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میں مکۃ المکرمہ میں رہ کر کے یہ اعلان دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچاؤں، یہ آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل آواز لگانا آپ کا کام ہے اور اس آواز کو میرے بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں آؤ، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اب تم اس گھر کے حج کے لیے آؤ، اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ، طواف کے لیے آؤ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب آپ نے یہ اعلان کیا حکم خداوندی کی بنیاد پر، اللہ کا حکم ہوا، آپ نے یہ اعلان کیا، علماء فرماتے ہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ کی یہ آواز صرف یہ نہیں کہ جو دنیا میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سنا ہے، نہیں، چار دانگ عالم میں یہ آواز گونج اٹھی تھی، اور یہاں تک کہ زمین و آسمان، شمال و جنوب، مشرق و مغرب میں جتنی بھی مخلوق ہے تمام مخلوق نے اس آواز کو سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ماؤں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں نے بھی سنا ہے، باپ کے صلبوں میں رہنے والے بچوں نے بھی سنا ہے، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ہر ایک کی روحوں نے اس آواز کو سنا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ کی اس اعلان کو سننے کے بعد جس نے لبیک کہا انہی کو حج کی سعادت نصیب حاصل ہوگی۔ کسی نے اگر ایک بار لبیک کہا ہے تو زندگی میں ان کو ایک بار حج کی سعادت نصیب حاصل ہوگی، اور اگر کسی نے 10 مرتبہ لبیک کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو سننے کے بعد تو ان کو زندگی میں 10 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ کل ملا کے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کو سننے کے بعد جس نے جتنے مرتبہ لبیک کہا ہے ان کو زندگی میں اتنے ہی مرتبہ حج کی سعادت نصیب حاصل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات اندازہ کرے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہے کہ خانہ کعبہ تعمیر فرمانے کے بعد آپ اس انداز سے اعلان فرماتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ پھر چاروں جانب سے جب حج کا موسم آتا ہے، جن کے نصیب میں جس سال حج لکھا ہوتا ہے وہ لوگ بڑے ہی خوشی کے ساتھ، بڑے ہی اطمینان و سکون کے ساتھ، مکمل تیاریوں کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت سینے میں بسا کر کے اس مقدس سفر میں نکل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا بے شمار فضائل ہے اس عبادت کی، لیکن ہمارے حجاج کرام جو حج کے لیے جاتے ہیں اور صاحب 2-4-5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، حج کمیٹی سے اس وقت تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپے ایک حاجی کے اوپر خرچ ہے، اور ٹور سے اگر کوئی جاتے ہیں 6 سے 6.5 لاکھ روپیہ اس وقت خرچ ہوتا ہے، یعنی ایک موٹی ایک اچھی خاصی رقم آپ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس سفر میں جانے سے پہلے آپ اس سفر کے تعلق سے تیاریاں ضرور کریں۔ حج کے فرائض ہیں اسے ذہن میں رکھے، ارکان حج ہے اسے ذہن میں رکھے، حج کے واجبات ہے اسے ذہن میں رکھے، کون سا عمل کہاں ہم کو کس انداز سے کرنا ہے، رمی جھمار ہم کو کیسے کنکریاں مارنی ہے، ہمیں طواف
طواف کیسے کرنا ہے، طواف کی شروعات کہاں سے کرنی ہے، تو ہمارا ایک طواف مکمل ہوگا۔ پہلے 3 طواف 3 چکر میں ہمیں کس انداز سے چلنا ہے، پھر باقی 4 جو چکر ہے 7 مکمل چکر ہوتے ہیں طواف میں، یہ ہمیں کس انداز سے کرنا ہے۔ صفا مروہ پہ ہمیں سعی کرنی ہے، وہاں سعی کا انداز ہمارا کیا ہونا چاہیے، کہاں سے دوڑنا شروع کرے کہاں پہ ختم کرے تو ہمارا ایک مرتبہ دوڑنا پورا ہوگا۔ یعنی یہ تمام شرائط، یہ تمام واجبات اور ان تمام ارکان حج کو ذہن میں رکھ کے جانا چاہیے تاکہ میری عبادت میں کوئی کمی نہ رہے، تاکہ میں اپنے ان اعمال کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی کوتاہی نہ رہے۔ اگر فرائض میں کچھ کمی رہے، ارکان میں کچھ کمی رہے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، آپ کو فضیلت حج حاصل نہیں ہوگا۔ جو صحیح معنی میں حج مبرور جسے کہا جاتا ہے، اس حج کا ثواب یا اس حج کی نیکیاں آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ حج کے اخراجات کے انتظام میں لگے رہتے ہیں، صاحب میں کھانا وہاں یہ کھاؤں گا، وہاں اس انداز سے یہ کپڑا پہنوں گا، یہ احرام کے میرے دو چار چادریں آپ نے لے لی احرام کے طور پہ، یعنی دیگر انتظامات جہاں پہ آپ اس سفر کے لیے کرتے ہیں، ان تمام انتظامات کو بعد میں کرے۔ سب سے پہلا انتظام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حج کے مسائل سمجھنا ہے، ہمیں حج کا طریقہ سمجھنا ہے۔ اور کچھ لوگ اس غلط فکر میں مبتلا ہیں، صاحب میں تو وہاں جاؤں گا، سارے لوگ آتے ہیں، سب تو حج کرتے ہیں، میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ کام کر لوں گا، وہ جیسا کرے گا میں اسے انداز سے کر لوں گا۔ اگر اس سے جس کو آپ دیکھ کر کے یہ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ خود غلطی کرے تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھی گیا اور آپ کا بھی حج گیا، ان کی بھی عبادتیں گئی، آپ کی بھی عبادتیں گئی۔ اس لیے آپ کو کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ اور وہاں پہ اس وقت ایک ہی مسلک کے نہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، کہیں آپ نے اگر کسی بدعقیدہ کو دیکھ کر کے حج کر لیا، اب کچھ اعمال میں فرق بھی ہے، وہ لوگ کچھ کرتے ہیں آپ کچھ کرتے ہیں، تو بتائیے پھر آپ کے حج کا کیا ہوگا، آپ کی عبادت کا حال کیا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس سفر میں جانے سے پہلے اس سفر کے دوسرے معاملات کی جہاں پہ آپ مکمل انداز سے تیاری کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ تیاری کریں کہ صاحب مجھے حج کے ارکان کو مکمل سمجھ کے جانا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، اور مینا کی وادی میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور تینوں شیطانوں کو کنکر کیسے مارنا ہے، مارنے کا طریقہ کیا ہے، کس تاریخ کو کہاں پہ مارے، یہ تمام چیزیں ان تمام معلومات کو ذہن میں رکھ کر کے ہمارے لیے جانا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ میرے حج میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ یاد رکھنا بے شمار فضیلتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے دیوانوں، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض فرما دیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کھڑا ہوا، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض ہے، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ یاد رکھنا میرے آقا خاموش ہے۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا، پھر بھی میرے آقا خاموش ہے۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب میں بیان کروں تو مکمل انداز سے سنا کرو، اس وقت تک جب تک کہ میری بات پوری نہ ہو جائے۔ کثرت سوال اور انبیاء کرام کے مخالفت کی بنیاد پہ تم سے اگلے لوگ یعنی اگلے امتیں وہ لوگ ہلاک ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں، اس لیے اس وقت تک تم بیچ میں سوال مت کیا کرو جب تک کہ میری تقریر یا میرا خطاب مکمل نہ ہو جائے۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی چیزوں کا میں تمہیں حکم دوں اسے کرو، اور جس سے منع کروں اسے چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حدیث پاک سے میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ نے حج فرض فرمایا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کے رسول کن سے مخاطب تھے؟ آپ کے سامنے کون تھے؟ آپ کے سامنے صحابہ کی جماعت تھی، عاشقوں کی جماعت تھی، اہل ایمان کی جماعت تھی، خوش عقیدہ مسلمان کی جماعت تھی۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ حج بد عقیدہ اور بے ایمان پہ فرض نہیں ہے، بلکہ حج ان پہ فرض ہے جو صاحب ایمان ہے، جو خوش عقیدہ مسلمان ہے، ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اور یہیں سے یہ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے 3 مرتبہ کہا
تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا کیا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے لیے حج واجب ہو جاتا۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر ہر سال حج فرض کیا ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تیرے لیے حج واجب ہو جاتا، جو ایک تمہارے لیے مشکل امر ہے، تم دشواری میں پڑ جاتے، تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر سال حج فرض ادا کرنے کے لیے آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے لیے حج واجب ہو جاتا۔ یہ لفظ ہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو محتاج اور مجبور بنا کے نہیں بلکہ مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اندازہ کریں، اللہ کے رسول کے اختیار کا اندازہ تو کرے۔ مسلمانوں، سرکار اگر حلال کو حرام فرما دے تو وہ حرام ہو جائے، مدینے کے تاجدار حرام کو حلال کہہ دے تو وہ حلال ہو جائے۔ یہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں۔ اور اسی حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے 3 مرتبہ کہا تھا یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ کیا ہر سال ہمارے اوپر حج فرض ہے؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، سکوت فرمائے، خاموش رہے، خاموش۔ اب یہاں سے زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت تو دیکھے، یہ وہ مقدس زبان ہے کہ اگر کبھی خاموش رہے تو امت کو بہت بڑی دشواری سے بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی زبان مصطفیٰ کبھی کھل جائے تو امت کو بہت بڑی دشواری سے بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زبان پاک کی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا وہ زبان جن کو سب کن کی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھ سلام۔ یہ شان کے مالک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حج کے فضائل کے تعلق سے چند باتیں آج آپ سماعت کریں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ حج کی فضیلتیں کیا ہے، اور جتنی بھی فضیلتیں آپ سنیں گے یہ ساری فضیلتیں اسی حاجی کو حاصل ہوگی جو حج کو صحیح انداز سے کرے گا، ایمان کے حالت پہ جائے اور حلال پیسے سے جائے، اور وہاں جانے کے بعد حج کے سارے ارکان کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرے اور تمام گناہوں سے بچتے ہوئے، تمام لغویات سے بچتے ہوئے یہ اعمال کرے، اور یہ حج اگر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو جا کر کے ان کو یہ ساری فضیلتیں حاصل ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب حاجی حج کے لیے جائے اور اپنے آپ کو فحش کلام سے بچائے، فحش کلام سے مراد کسی کی برائی زبان سے نہ کرے، غیبت نہ کرے اس سفر میں، چغلی نہ کرے، اور صاحب اس زبان سے کسی کو گالی نہ دے، کسی کو برا بھلا نہ کہے، نہ فتنہ و فساد کرے، نہ جھگڑا کرے۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے جو حاجی حج کرتا ہے، اللہ کے رسول ایسے حاجی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ حاجی گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر کے لوٹتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے مکمل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی فضیلت ہے اس حاجی کے لیے کہ جو اپنے آپ کو فحش کلام سے بچایا، فتنہ و فساد سے بچایا، گالی گلوچ سے بچایا، اپنی زبان کو غیبت چغلی ان تمام چیزوں سے بچاتے ہوئے اس سفر میں گیا اور حلال کمائی سے گیا اور حج کے سارے ارکان کو ڈھنگ سے ادا کیا۔ یاد رکھنا اس حاجی کے لیے یہ مزدہ اور یہ بشارت ہے کہ وہ جاتا ہے گناہوں میں لپٹا ہوا، لیکن جب اس انداز سے وہ حج ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس حج کی برکت سے اس حاجی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے کہ پیدا ہونے والا بچہ مکمل گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اندازہ کرے اتنی بڑی فضیلت ہے اس حج کی عبادت جیسے یہ حج کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں جو حضرات استطاعت رکھتے ہیں، یعنی جن کے اوپر حج فرض ہے، انہیں چاہیے کہ وہ تاخیر نہ کرے، وہ فوری طور پر حج کا ارادہ کرے، ورنہ یاد رکھنا جتنی وہ تاخیر کریں گے اتنے ہی وہ گنہگار ہوں گے، اور اگر کر نہیں پائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج ادا نہیں کیا تو خوف ہے، ڈر ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یعنی بے ایمان ہو کر کے وہ بے ایمان ہو کر کے مر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو حضرات جن کے اوپر
حج فرض ہے وہ کسی طرح کے کوئی دنیاوی بہانے نہ بنائے کہ صاحب بال بچوں کی شادی باقی ہے، ابھی رشتے باقی ہے، بچوں کی پڑھائی لکھائی باقی ہے، ابھی میں نے ایک مکان لیا ہے دوسرا مکان لینا باقی ہے، کاروبار ٹھکانے پہ نہیں ہے، ابھی یہ سارے انتظامات ہو جائے گا، جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جاؤں گا تب جا کر کے میں حج کروں گا۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کے خیالات ہو، کون کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی تک میں زندہ رہنے والا ہوں؟ کون گارنٹی سے بتا سکتا ہے کہ جب تک میں کاروبار کو درست انداز سے نہ کروں اس وقت تک میں حج نہیں کروں گا، اس کے بعد میں حج کو جاؤں گا؟ تو کوئی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ جب تک میرے کاروبار اچھے انداز سے اچھے پیمانے پہ نہ آ جائے میں اس وقت تک زندہ رہوں گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس کے صاحب یہ ارمان رکھتے ہیں کہ بال بچوں کی شادی ہوگی پھر میں عمرہ اور حج کروں گا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی شادی کا وقت قریب آتا ہے، یہ انسان دنیا سے چل بستا ہے، موت کا نکارہ آ کر کے بجنے لگتا ہے، پھر یہ انسان اس دنیا ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی حال ہی کا بات ہے، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، عالمگیر کے اندر ایک صاحب کا انتقال ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اپنے بچے کے کارڈ، شادی کے کارڈ بانٹنے گیا تھا، اور صاحب 5 دن کے بعد نکاح خوانی کا پروگرام ہے، بیٹے کی شادی کا کارڈ بانٹنے گیا، لیکن گیا تھا زندہ، واپس ان کی لاش گھر آئی ہے۔ تو کسے پتا ہے کہ میری موت کب آ جائے؟ کسے کیا خبر ہے؟ اس لیے یہ فکر ذہن میں نہ رکھے کہ جب تک بچوں کی شادی نہ ہو جائے میں اس وقت تک حج کو نہیں جاؤں گا، جب تک میرے کاروبار اعلیٰ پیمانے پہ نہ آ جائے، جب تک صاحب میں حج کو نہیں جاؤں گا، جب تک میرے پاس 10-20 لاکھ کی گاڑی نہ آ جائے میں اس وقت تک حج کو نہیں جاؤں گا۔ کس نے دیکھا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ آج اللہ نے عطا فرما دیا، آج تیرے اوپر حج فرض ہو گیا، بغیر کسی عذر کے، بغیر اس دنیاوی بہانے کے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے، ارے اللہ نے اولاد دی ہے، اللہ ان کے نصیب کا رزق بھی لکھا ہے، تیرے ہاتھ میں تھوڑی ان کے نصیب کا رزق ہے، اللہ نے بچے دیا ہے، اللہ نے ان کے نصیب کا رزق بھی رکھا ہے۔ یاد رکھنا، آج تیرے پاس اتنی دولت آ گئی کہ تو اس سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکتا ہے، تو بغیر کسی بہانے بنا کر کے بسم اللہ پڑھ دے، اس سفر کا ارادہ کر لے، تو ادھر سفر کرے گا، اللہ اس حج اور عمرہ کی برکت سے، اگر تو غریب تھا اللہ تجھے اور امیر بنا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ارادے کے ساتھ سفر کریں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بے شمار فضیلتیں ہیں اس سفر کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جو اس کے درمیان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی تک آپ نے عمرہ نہیں کیا، آج آپ عمرہ کے لیے گئے، آج سے پہلے جتنے بھی چھوٹے گناہ آپ سے صادر ہوئے اللہ اس عمرہ کی برکت سے آپ کے اس تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ اس کے بعد 10 سال بعد 5 سال بعد ایک عمرہ کریں گے، پھر اس درمیان میں جو آپ سے گناہ ہوا ہے اللہ اس آنے والے عمرہ کی برکت سے اللہ اس بیچ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن حج کا ثواب کیا ہے؟ یہ تو عمرے کا ثواب ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو عمرہ کا ثواب ہے، حج کا کیا ثواب ہے؟ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں حج مبرور کا ثواب، یعنی وہ حج جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، حج مقبول، حج مبرور کا ثواب سرکار ارشاد فرماتے ہیں گناہ معاف ہونا نہیں ہے بلکہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ کرے۔ لیکن یہ کون سے حج کی فضیلت ہے؟ جو حج مقبول ہو جائے، جو حج مقبول ہو جائے رب کی بارگاہ میں۔ آج کتنے حاجی ہیں جو حج کو جاتے ہیں، صاحب واپس آ جاتے ہیں، لیکن ان سے پوچھا جائے کہ حج کے ارکان کیا کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے آپ کو۔ ان سے پوچھا جائے حجر اسود کو بوسہ دینے کا طریقہ کیا ہے انہیں پتہ نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ طواف کی شروعات کہاں سے کی جاتی ہے اور کہاں سے واپس آنے کے بعد تیرا ایک طواف مکمل ہوتا ہے، تیرا ایک چکر مکمل ہوتا ہے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے تو بس اتنا ایک فارملٹی پورا کرنا ہے کہ ہم یہاں سے حج کے ارادے سے جائے 30 35 40 دن ہمیں وہاں رہنا ہے، زیارتیں کر لو بس واپس آ جاؤ، یہ ہم نے حج سمجھ کے رکھا ہے۔ حج کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ہمارا رویہ یہ ہے کہ آج دنیاوی کورٹ میں، عدالت میں اگر کوئی کیس ہو، ہمیں جج کے سامنے جا کر کے اگر بیان دینا ہو تو ہم اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، ہم اپنے وکیل سے مشورہ لیتے ہیں مجھے بیان کیسے دینا ہے، پوائنٹ ہم تلاش کرتے ہیں کہ میں پھنس نہ جاؤں، جج مجھے پھنسا نہ دے، یعنی ہم مکمل تیاری کر کے جاتے ہیں۔ اے لوگوں بتاؤ، اگر ہم دنیاوی عدالت میں جاتے ہیں تو مکمل تیاری کے ساتھ جاتے
جاتے ہیں، یہاں یہ دنیاوی عدالت نہیں، یہ تو رب کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو رہے ہیں، ہم تو حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، تو پھر ہم وہاں کی تیاری کیوں نہ کریں؟ اس لیے دعوتیں بعد میں کھائے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سے دعوتیں شروع ہو جاتی ہے، صاحب آج یہاں دعوت، کل 100 کلومیٹر دور دعوت، کل 50 کلومیٹر دور دعوت، یہ دعوتیں آنے کے بعد بھی ہو جائے گی۔ جتنا ٹائم آپ دعوت کھانے میں دے رہے ہیں، اتنا ٹائم آپ اپنے امام کے پاس، آپ اپنے کسی عالم دین کے پاس، سنی صحیح العقیدہ عالم کے پاس بیٹھ کر کے، بحر شریعت کو ہاتھ میں لے کر کے، جو حج کا جو رسالہ آپ نے اس میں رکھا ہے اسے آپ سنیں اور اس کے مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ الحمدللہ آج تقریباً 20 دن سے میں حج ہی کے تعلق سے اثر کے بعد مسائل بیان کر رہا ہوں، تاکہ جانے والے، لیکن جانے والوں میں سے کوئی یہاں نظر نہیں آتا ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ اور شوق نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سفر کے جانے آنے کی جو اخراجات ہے اس کی تیاری بعد میں کریں، جو ہمیں جا کے وہاں کرنا ہے وہ تیاری پہلے ہم کریں۔ حج کے ارکان ہیں، حج کے واجبات ہیں، حج کے فرائض ہیں، ہم اسے ذہن میں رکھیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ تو حج مقبول کا ثواب جنت ہے، لیکن حج مقبول کا ثواب جو جنت ہے یہ کسے حاصل ہوگا؟ اسی کو حاصل ہوگا جو صحیح ڈھنگ سے حج ادا کر پائے گا، حج کے ارکان کو ادا کر سکے گا، حج کے فرائض کو ادا کر پائے گا۔ بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی جب حج کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حاجی کے مقام کو کیا بلند فرماتا ہے، کیا شان ہے اس حاجی کی۔ سنیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کر کے واپس آتا ہے اور اس کی شان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حاجی کو شفاعت کا حق دے گا اور اپنے خاندان سے 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا۔ اندازہ کریں 400 لوگوں کی، یہ ایک عام حاجی کی شفاعت کا عالم ہے۔ اب بتائیے وہ لوگ جو اپنا عقیدہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ صاحب معاذ اللہ اللہ کے رسول کو شفاعت کا حق نہیں ملے گا، آپ شافعی محشر میں ہی ہیں۔ اندازہ کرے ایک عام حاجی جن کا حج رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس حاجی کا مقام قیامت کے دن اللہ ان کو یہ مقام اور یہ شان عطا فرمائے گا کہ ان کو شفاعت کا حق دے گا اور اپنے خاندان سے 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے وہ جنت میں لے کے جائے گا۔ اندازہ کرے ایک عام حاجی کی شفاعت کا جب یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اندازہ کریں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کا عالم ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، لیکن یہ مقام حاجی کو کب ملے گا؟ جب حاجی ڈھنگ سے حج کرے گا، جب حاجی حلال کمائی سے حج کو جائے گا، جب حاجی کسی کا مال ہڑپ کر کے، کسی بھائی کا حق مار کر کے، ماں باپ کو ستا کر کے حج کو جائے گا تو انہیں یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ حلال کمائی سے جائے اور صاحب تمام جو گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے جانے سے پہلے وہ توبہ کرے، کسی کا حق مارا ہے ان سے جا کر کے معافی تلافی کرے، ہو سکے تو ان کا حق لوٹا دے، اور اگر کسی کا مال ناحق انہوں نے دبایا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کتنا میں نے مال دبایا ہے اور جس کا دبایا وہ مر بھی گیا ہے، اب کس کو دے؟ تو اتنا مال کاؤنٹ کر کے وہ فقیروں میں تقسیم کر دے۔ یہ حقوق العباد ہے، اگر آپ اسے ختم نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کے یہاں تمہیں اس کا بدلہ دینا ہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے آپ نے کسی کا حق مارا یا کسی نے آپ کو امانت کے طور پہ کوئی چیز رکھی تھی، آپ نے لوٹایا نہیں، اس سفر میں جانے سے پہلے لوٹا دو۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، آپ ان سے جا کر کے معافی تلافی کرو، ہر ایک کی دعائیں لے کر کے جاؤ، تمام رشتہ داروں سے ملو، بھائی بہن ہے آپس میں نا اتفاقی ہے آپ ان سے جا کر کے ملو، اس نا اتفاقی کو دور کرو، دوست احباب ہے ان سے ملو، کاروباری ریلیشن کسی سے ہے ان سے جا کر کے ملو، کسی سے لین دین ہوتا ہے ان سے ملو، ہر ایک سے معافی تلافی کر کے ایک ہی جملہ ہر ایک سے کہنا میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ بزرگان دین کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے اسلاف کے اندر جب اس سفر کے لیے وہ لوگ جاتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی پاک کے اس حصے کو میں نے مطالعہ کیا جو حج
حج کے تعلق سے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ آپ حج میں جانے سے پہلے اپنے مریدین جو آپ کے خاص اور جن کے آپ ایڈریس وغیرہ تمام چیز اپنے پاس رکھتے تھے، خلفاء آپ کے تلامذہ میں سے جو بڑے بڑے عالم تھے، آپ خط لکھ کر کے ان کے پاس بھیجتے تھے کہ میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ ایک بہت بڑے عالم دین تھے آپ کے مریدوں میں، اللہ اکبر کبیرہ، اور قرآن کی تفسیر پہ بڑی گہری نگاہ تھی آپ کے شاگرد کی۔ وہ عالم دین ملنے کے لیے آتے ہیں سرکار مفتی اعظم عالم اسلام سے، اور آ کر کے عرض کرتے ہیں حضور آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ مسافے کے وقت اس عالم دین کے ہاتھ کو سرکار مفتی اعظم عالم اسلام یوں پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مولانا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ عالم دین عرض کرتے ہیں حضور میں اور آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ تو مفتی اعظم عالم اسلام ہیں، آپ تو ہم شبیہ غوث اعظم ہیں، آپ تو شہزادہ اعلیٰ حضرت ہے، اتنا بڑا مقام آپ کا، اور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے ہاتھ چھوڑا نہیں ہے، آپ فرماتے جا رہے ہیں مولانا میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ کہا حضور میں دعا کروں؟ پھر تیسرے بار فرماتے ہیں ہاں میں حج کو جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے جب 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمائے، وہ عالم دین عرض کرتے ہیں حضور آخر میں کیا دعا کروں آپ کے لیے، آپ کے حق میں کیا دعا کروں؟ سرکار مفتی اعظم عالم اسلام دعا تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر کسی حاجی کے لیے یا کسی کوئی بھی تم کو دعا کے لیے کہے تو ان سے کہنا ان کے لیے لمبی چوڑی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک جملہ کہنا فی امان اللہ، فی امان اللہ، یعنی تو اللہ کے امان میں ہے، تو اللہ کے امان میں ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار مفتی اعظم عالم اسلام فرماتے ہیں بس اتنا کہہ دینا جب میں حج کو جاؤ تو مجھے اللہ کے امان میں دے دینا۔ جو دنیا میں اللہ کے امان میں آ جاتا ہے وہ قبر میں بھی اللہ کے امان میں ہوتا ہے، حشر میں بھی اللہ کے امان میں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی امان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ جو اللہ کے امان میں آ جاتا ہے دنیا اس کی ہو جاتی ہے اور خدا کی ساری خدائی ان کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے دعا کے لیے کہے، آج ہمارا حال کیا ہے، ہم سے آپ سے کوئی بھی دعا کے لیے کہے ہاں انشاءاللہ، اب پتہ نہیں کب وہ دعا کریں گے، کبھی تو دعا کی ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر خوش عقیدہ مسلمان، سنی صحیح العقیدہ مسلمان آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اسی وقت آپ اتنا ضرور کہہ دے فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ بہت بڑی دعا چند الفاظ میں آپ نے ان کے حق میں کر دی، یہ دعا کر دینی چاہیے۔ اس لیے حجاج کرام جانے سے پہلے آپ اپنے احباب سے ملے، اپنے دوست یار سے ملے۔ اگر آپ کا کسی سے نا اتفاقی ہے، جھگڑا فساد ہوا، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو ان کا بھی دل نہ دکھائیں، ان سے بھی جا کر کے ملے اور ان سے بھی معافی تلافی لے۔ آپ نے کسی کا حق دبایا ہے، ہو جاتا ہے، دنیا ہے، آپ سے کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق تھوڑا سا رکھ لیے، تو یاد رکھیں جانے سے پہلے ان تمام چیزوں سے مکمل صاف ستھرا ہو کر کے جانا چاہیے۔ اور بالخصوص وہ حضرات جن کے ماں باپ ناراض ہیں، اگر ان کا حج کا ارادہ ہے تو حج میں بعد میں جائے، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کسی سے ناراض ہے تو اس بندے کی نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے۔ اب آپ 6 لاکھ خرچ کرو یا 6 کروڑ روپیہ اس سفر میں خرچ کر دو، گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ آپ سے ناراض ہے تو تیرا وہاں جانا بیکار ہے۔ پہلے آپ ان کو راضی کر لو، تب جا کر کے تیرا حج مقبول ہو سکتا ہے۔ بہت بہترین، بہت بڑے پائے کے ایک ولی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی سیرت پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا۔ بعض علماء نے 40 حج کے تعلق سے لکھا ہے کہ مسلسل 40 سال حج کے لیے گئے لیکن ایک بھی حج ان کا قبول نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں حج کے لیے گیا، لاکھوں لوگ، بڑی بھیڑ بھاڑ، حج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کتنوں کا حج قبول ہوا ہے، کتنوں کا حج قبول ہوا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا آواز آئی ہاتف غیبی کی کہ جتنے لوگ آئے تھے
ہر ایک کے حج قبول ہوا، لیکن ایک آدمی کا حج قبول نہیں ہوا، ان کا نام محمد بن ہارون بلخی خراسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت پائے کے ولی ہے، کہ ان کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سارے لوگوں کے حج قبول ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار سوچے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے، آخر میں ان کا پتہ تو لگاؤں کہ آخر ان کا حج قبول کیوں نہیں ہوا ہے۔ یہ خراسان میں آتا ہے، بلخ شہر کا نام ہے، یاد رکھنا۔ اب جو حجاج کرام جاتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ہندوستانیوں کی بلڈنگ الگ ہے، پاکستانیوں کی بلڈنگ الگ ہے، یہاں پاکستان کے حجاج، یہاں انڈیا کے حجاج، یہاں پہ بنگلہ دیشی حجاج رہتے ہیں، ایسے ہی اس وقت ان کے تمبو اور خیمے لگتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار خراسان کے حاجیوں کے پاس تشریف لے گئے، ان میں سے ایک حاجی سے پوچھتے ہیں تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ان کے تعلق سے پوچھتے ہیں؟ کہ نہیں مجھے اس سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو بڑا نیک انسان ہے، جتنی دولتیں تھی ساری دولت انہوں نے اللہ کے راہ میں خیرات کر دیے ہیں، اور 40 سال سے مسلسل حج کے لیے آتے ہیں، بڑا نیک انسان ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ مالک بن دینار دل میں سوچتے ہیں یار اتنا نیک بندہ اور 40 سال تک ان کا حج قبول نہیں ہو رہا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ غور سے سننا، ماں باپ کو ناراض رکھ کر کے حج میں جانے والوں، ماں باپ کو ستا کر کے حج میں جانے والوں، ذرا اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھنا، جانا بعد میں، پہلے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ حضرت مالک بن دینار ہے، فرماتے ہیں جب میں نے اس سے انسان سے پوچھا، بلخ کے رہنے والے آدمی سے میں نے پوچھا کہاں ہے وہ محمد بن ہارون بلخی؟ کہا وہ خیمے میں نہیں ہے، وہ فلاج پہاڑی کے کنارے وہاں پہ انہوں نے اپنے ایک تمبو بنایا ہے، خیمہ بنایا ہے، اسی کے اندر وہ اللہ اللہ کرتا ہوا آپ کو ملے گا۔ حضرت مالک بن دینار وہاں تک پہنچے، آپ نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، انہوں نے سلام کیا، مالک بن دینار نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ مالک بن دینار نے کہا آپ کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں میرا نام تو یہی ہے، لیکن پلٹ کے انہوں نے کہا آپ کا نام مالک بن دینار ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام مالک بن دینار ہے، یعنی اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے ولی، کبھی ملاقات نہیں، کبھی آمنا سامنا نہیں، لیکن ڈائریکٹ نام لے کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام مالک بن دینار ہے۔ یہ حیران ہو گئے کہ یار آخر اتنا نیک انسان پھر حج قبول کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ حضرت مالک بن دینار جب ان سے نام وغیرہ پوچھ یہ بات ہو گئی، تب حضرت محمد بن ہارون بلخی نے کہا آپ کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ کہا نہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا نہیں جو مقصد ہے وہ بتاؤ، آپ میرے پاس آئے کیوں ہو؟ تب مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت محمد بن ہارون بلخی اپنے آپ کہتے ہیں کہ آپ ملنے نہیں بلکہ خواب میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہے، اس لیے آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اور مالک بن دینار کے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی کہ یار بغیر بتائے سب کچھ جان رہے ہیں، میرا نام بھی جان رہے ہیں، میں کیوں آیا وہ بھی جان رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، آپ اتنے اچھے ہو، آپ اتنے نیک ہو، لیکن رب کے بارگاہ میں آپ 40 سال سے حج کر رہے ہو، ایک بھی حج رب کے بارگاہ میں مقبول نہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ غور سے سننا ذرا مسلمانوں۔ حضرت محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں رہنے دو، راز کو راز میں ہی رہنے دو، وہ جرم میں بیان کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا، جو خطا جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر میں بیان کر دیا تو آپ چلے جاؤ گے، سن بھی نہیں پاؤ گے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں یار بتاؤ تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے؟ تب حضرت محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ سننا چاہتے ہو تو ذرا غور سے سنو، مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے بہت دولتوں سے نوازا، دولت آتے ہی میں عیاش بن گیا، گھوڑے لے لیا، عیاشی کرنے لگا، شراب پینے لگا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کی نماز کے بعد میری بوڑھی ماں تھی، گھر میں میری بیوی تھی، میری ماں تنور جلا کر کے روٹیاں تیار کر رہی تھی، افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنے گھر آیا، میں نے دیکھا کہ میری ماں روٹیاں تیار کر رہی ہے، میں نے کہا ماں مجھے روٹی دے دے۔ ماں بڑی نیک تھی، بڑی صالحہ تھی، عبادت گزار تھی، ماں نے کہا بیٹا ایک
تو روزہ نہیں رکھتا، شراب کی نشے میں دھت ہے، کم از کم ان لوگوں کا احترام تو کر لے جو لوگ روزہ رکھا ہے، ابھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد میں تجھے روٹی دوں گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ مالک حضرت محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ بس یہ جب میری ماں نے یہ مجھ سے کہا، نشے میں تھا میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ان کے چہرے پہ تماچا مارا، میری ماں جلتی ہوئی تنور کے اندر چلی گئی، پھر میں نشے میں مجھے کچھ پتا نہ چلا، لوگوں نے مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، میری ماں اسی تنور میں جلتی ہوئی مر گئی، قتل ہو گئی۔ اس کے بعد لوگوں نے مجھے باہر نہیں نکالا، مجھے خبر تک نہیں کیا، اور صبح ہونے کے بعد رات بھر شور و گل ہوا، اتنا میں نے نشے میں سنا ہے، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے۔ اس کے بعد میری ماں کو لوگوں نے دفن کر دیا۔ اب دوسرے دن جب ظہر کا وقت آتا ہے، میری آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میری بیوی ہے کہ اپنے سارے ساز و سامان لے کر کے اب میکے جانے کی تیاری میں ہے۔ میں نے کہا بیوی تو کہاں جا رہی ہے؟ بیوی نے کہا جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا، وہ ماں جس ماں نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر کے اس کے بعد پیدائش کی جھٹکے کھا کر کے پھر اپنے سینے کے خون کو دودھ کی شکل میں کر کے تیرے حلق میں ڈالتی رہی، جو اپنے اس ماں کا نہیں ہو سکا وہ اپنی بیوی کا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو چھوڑ کر کے اپنے میکے جا رہی ہوں۔ کہا میری ماں کا کیا ہوا؟ کہا تیری ماں انتقال کر گئی ہے۔ کہا مجھے بتائے نہیں؟ کہا تمہیں بتاتے کیسے؟ تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں میرا چہرہ میرے بیٹے کو مت بتانا، اس لیے لوگوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ یاد رکھنا یہ محمد بن ہارون بلخی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں مالک بن دینار سے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب میں ہوش میں آیا مجھے پتا چلا کہ میں نے ماں کو مار دیا ہے، تو جس ہاتھ سے میں نے تماچا مارا تھا، کلہاڑی اٹھایا، میں نے وہ ہاتھ کاٹا، یہ دیکھو میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جتنی دولتیں میرے پاس تھی وہ ساری دولتیں میں نے رب کی بارگاہ میں خیرات کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، شاید میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ معاف نہیں ہوا ہے، جب سے آج تک ہر سال میں حج کے لیے آتا ہوں، اللہ اسی گناہ کے سبب میرا حج قبول نہیں کر رہا ہے۔ مالک بن دینار نے جب یہ سنا، انہوں نے بھی ایک تماچا مارا اور اس کے اوپر لان تان کہہ کے آپ وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ رات کے وقت مالک بن دینار جب بستر پہ سوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خواب میں کوئی اور نہیں مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں مالک بن دینار تم نے محمد بن ہارون بلخی کو کیوں لان تان کیا؟ سنو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ ان کی کیسے معافی ہو جائے گی؟ تب اللہ کے رسول نے خواب میں مالک بن دینار کو بتایا کہ کل بروز قیامت ان کی ماں اپنے اولاد کے حق میں مقدمہ دائر کرے گی، مولا انہوں نے مجھے مارا، مولا میرا کیا جرم تھا، لیکن یا اللہ اب تو اسے سزا دے۔ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ ان کو سزا دو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب فرشتے ان کو زنجیر میں جکڑ دیں گے، ماں سے کہا جائے گا بولو ان کو کیسی سزا دی جائے، یا اللہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ ان کو جہنم کے آگ میں ڈال دو، لے جاؤ لے جاؤ۔ جب فرشتے لے کر کے چلیں گے، یاد رکھنا بیٹا ہے، نظر اپنا رخ موڑ کر کے ماں کے چہرے کو دیکھے گا۔ ماں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی، میں آپ کے آنچل میں آتا تھا، دنیا میں تکلیف ہوتی تھی، میں آپ کا نام لیتا تھا، ماں ذرا رہبری کرو۔ آگے 10 قدم بڑھیں گے، پھر ماں کے چہرے کو دیکھے گا، اتنے میں ماں کہے گی مولا مولا میں اس سے راضی ہو گئی، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں نے ان کے گناہ کو معاف فرما دیا، تو بھی ان کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے گا، ماں اگر معاف کر دے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مالک بن دینار ان کی ماں خود ان کو معاف کرے گی اور اللہ بھی اسے معاف کروا دے گا، پھر اسے جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ڈالا جائے گا۔ عرض یہ کرنا ہے غلام مسلمانوں غور سے سنیں، بتانا یہ مقصود ہے ایک ماں کا نافرمان بیٹا 40 مرتبہ حج کیا، ایک بھی حج قبول نہیں، وہ بھی وہ ہمارے اور آپ کی طرح گنہگار نہیں، بڑا نیک انسان تھا، ولیوں کے سب میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، ان کا حج قبول نہیں ہوا۔ ہم ماں باپ کو یہاں ستا کر کے اگر حج کو جائیں گے تو میرا حج کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو۔ ماں باپ چلے گئے ہیں دنیا میں، ماں کی جگہ میں اگر خالہ ہے خالہ کو راضی کر لو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خالہ جو تیری ماں کی
بہن ہے، اگر وہ راضی ہو گئی تو تیری ماں قبر میں تجھ سے بھی راضی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سفر میں جانے سے پہلے دیکھیں کہ ماں باپ اگر ناراض ہے تو ان کو راضی کرے، کوئی کسی کا حق میں نے مارا ہے ان سے معافی تلافی کر لے، کسی کی کسی کا دل ہم نے توڑا ہے، دل شکنی کی ہے تو ان سے معافی تلافی کر لے، جھگڑا فساد ہے بات چیت نہیں ہے، ان تمام لوگوں کو آپس میں مل جل کر کے ہر ایک کی دعائیں لے کر کے جائے، کیا پتہ اور وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو اس سفر میں انتقال کر جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام تر چیزوں کی تیاری کے ساتھ جانا چاہیے اور یہی دعا کرے، مولا مجھے موت دے تو حرمین طیبین میں موت دے، مجھے موت دے تو تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس شہر مدینہ میں دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یوں تو اللہ کے رسول ہر ایک امتی کی شفاعت فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلے میرے آقا ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو مرنے کے بعد مدینے کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ دعا کر کے جانا چاہیے۔ لیکن بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کی حکم عدل کی ہے، ان کا دل توڑا ہے، آپ ان کے نافرمان ہیں، آپ سے ماں باپ ناراض ہے، تو برائے کرم حج میں چاہے بعد میں پہلے ماں باپ کو راضی کر لے۔ جب یہ راضی ہو جائیں گے اللہ کے رسول بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے، پھر آپ کی یہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں